बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी बीवी को पढ़ने का शौक था, इसलिए घर पर मैंने एक टीचर रखवा दिया। जब बीवी ने कहा कि मैं हामला हूँ तो मेरे औसान खता हो गए, क्योंकि मैं तो बाप नहीं बन सकता था। मैंने अपनी बीवी का डीएनए टेस्ट करवाया तो वो बच्चा तो डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आने में बस कुछ वक्त बाकी रह गया था और हर गुजरते पल के साथ मेरे अंदर की बेचैनी बढ़ती ही चली जा रही थी। मैंने अपनी इस बीवी पर बदकिरदार होने का इल्ज़ाम लगाया था, जिसकी मोहब्बत में मैंने अपना घर बार भी छोड़ दिया था। उसके कहने पर ही मैंने ये डीएनए टेस्ट करवा लिया था, क्योंकि वो साबित करना चाहती थी कि वो पाक दामन है। नतीजा जो भी आना था, हर हाल में हमारे रिश्ते की हार ही होनी थी, क्योंकि दोनों सूरतों में ही इस रिश्ते का बचना मुमकिन नहीं था। अगर मैं ठीक होता तो ये रिश्ता ख़त्म हो जाता, और अगर वो पाकीज़ा ठीक होती तो भी वो मुझे छोड़ जाती। और सबसे ज़्यादा दुख मुझे इस बात का था कि मैं अपने सबसे अजीज़ रिश्ते को खो देने के मकाम पर खड़ा था। कुछ महीनों पहले तक सब कुछ ठीक था। मेरा और पाकीज़ा का अज़दवाजी रिश्ता बहुत ही खूबसूरत था, लेकिन फिर एकदम ही जिंदगी में ऐसा मोड़ आया कि सब कुछ बदल कर रह गया। सर्दियों की शामें थी, हर तरफ धुंध छाई हुई थी। मुझे घर पहुंचने में काफ़ी वक्त लग गया था। मैं दफ्तर से ही मीटिंग के बाद बहुत देर से निकला था और फिर 1 घंटा मुझे अपनी मर्जी का ताज़ा गुलाबों का गुलदस्ता बनवाने में लग गया। आज हमारी शादी को 6 महीने पूरे हो गए थे और इसी बात को सेलिब्रेट करने के लिए मैंने ये गुलदस्ता खरीदा था। मैं काफ़ी तेज़ रफ्तारी से मोटरसाइकिल चलाता हुआ घर पहुंचा। मुझे लगा कि मेरी बीवी मेरी मुंतज़िर होगी। मेरा दरवाज़ा बजाते ही मेरी बीवी पाकीज़ा ने दरवाज़ा खोला तो मैंने वो गुलदस्ता अपने पीछे छुपा लिया। मैं उसे सरप्राइज़ देना चाहता था, लेकिन पाकीज़ा का ध्यान मोबाइल में था। उसने मेरी तरफ देखा ही नहीं और सीधा कमरे में चली गई। एक पल के लिए मेरी खुशी मान पड़ गई। मैं सारे रास्ते क्या कुछ सोचता हुआ आया था, मगर पाकीज़ा ने तो मुस्कुरा कर एक नज़र मुझ पर भी न डाली। मैं उसके पीछे कमरे में गया और मोहब्बत से उसकी तरफ गुलदस्ता बढ़ाया, जिसे उसने बड़ी बेतवज्जही से पकड़ा और मुस्कुरा कर एक तरफ रख दिया। हर बार की तरह इस बार भी उसके अंदाज में कोई ख़ास खुशी मुझे नजर न आई, ना ही उसने नज़र भर कर उन फूलों को देखा जिन्हें एक खूबसूरत गुलदस्ता बनवाने के लिए मुझे 1 घंटा इंतज़ार करना पड़ा था। मुझे उसका अंदाज अच्छा नहीं लगा था। मैं सुबह का घर से निकला, रात 9 बजे करीब आया, लेकिन पाकीज़ा पता नहीं मोबाइल पर किसके साथ इस कदर मसरूफ थी कि उसे इर्द गिर्द का होश भी न रहा। मैं फ्रेश होकर वॉशरूम से बाहर आया, तब भी वो मोबाइल में ही सर झुकाए बैठी थी। मुझे देखकर मसरूफ से अंदाज में बोली, नवीद आपके लिए खाना लगा दूं? भूख तो मुझे बहुत जोरों की लगी थी। मैंने फौरन ही कहा, हाँ लगा दो। वो मोबाइल चलाते हुए बावर्ची खाने तक चली गई। थोड़ी देर में टेबल पर खाना सजा दिया गया था, लेकिन पाकीज़ा मेरे साथ नहीं बैठी थी। मैंने उसके इंतजार में खाना शुरू ना किया और कहने लगी, आप खाना खा ले, मैं बाद में खा लूंगी। पाकीज़ा काफी वक्त हो चुका है, पहले खाना खा लो, तुम किसके साथ मसरूफ हो? मेरा सब्र जवाब दे गया था। मुझे उसका खुद को नजरअंदाज करना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं पाकीज़ा से शदीद मोहब्बत करता था और चाहता था कि वो मुझ पर भरपूर तवज्जो दे। नवीद आप खाना खा ले, मैं सर इब्राहिम के साथ मसरूफ हूँ। कल मेरा कॉलेज में फिजिक्स का टेस्ट है और मेरी तैयारी नहीं हो सकी। पाकीज़ा परेशानी से मुझे बताने लगी। तो क्या आज इब्राहिम तुम्हें पढ़ाने के लिए नहीं आए थे? मैं हैरान हुआ, क्योंकि रोज तो कभी छुट्टी नहीं करते थे। वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था और मेरे ही हम उम्र था। मैंने उसे पाकीज़ा को पढ़ाने के लिए होम ट्यूटर लगाया था। सर इब्राहिम तो आए थे, लेकिन 2 घंटे बाद उन्हें वापस जाना था, सो वो चले गए, मगर मेरी तैयारी अधूरी रह गई। इसीलिए अब वो मुझे व्हाट्सएप पर तैयारी करवा रहे हैं। उसकी बात सुनकर मैं खामोश हो गया। उसके लिए पढ़ाई बहुत अहम थी, ये बात मुझे अच्छी तरह मालूम थी, इसलिए मैंने अकेले ही खाना खा लिया। वो कमरे में वापस चली गई। जब मैं खाना खाकर कमरे में आया तो वो उस वक्त भी फोन पर मसरूफ थी। मैं उसका इंतजार करते करते सो गया और फिर सुबह ही मेरी आंख खुली। पाकीज़ा मेरे उठने से पहले ही कॉलेज जाने के लिए तैयार हो चुकी थी। उसने जल्दी जल्दी मेरे आगे नाश्ता लगाया और ये कहकर घर से निकल गई कि मैं अच्छी तरह घर लॉक करके दफ्तर चला जाऊं। पिछले काफी दिनों से पाकीज़ा ना ही मुझे रात को वक्त देती थी और ना ही सुबह। हम एक साथ वक्त गुजारते थे। जिस तरह दिन गुजर रहे थे, हम दोनों का खाना पीना भी अलग हो गया था, जबकि घर में हम सिर्फ 2 ही लोग थे। मैंने पाकीज़ा से अपनी पसंद से शादी की थी। वो उम्र में मुझसे काफ़ी छोटी थी, लेकिन उसकी खूबसूरती ने मुझे उसका दीवाना बना दिया था। वो नई नई हमारे पड़ोस में शिफ्ट हुई थी। उनके हालात अच्छे नहीं थे। पाकीज़ा 16 साल की थी और 10वीं जमात पास करने के बाद उसे अपनी तालीम अधूरी छोड़नी पड़ी थी। एक दिन मौका देखकर मैंने उसे अपने दिल की बात कह दी और अपने जज्बात का इजहार कर दिया। पाकीज़ा को शायद पहले से ही मेरे जज्बात का अंदाज़ा था, इसलिए उसने साफ लफ्जों में कहा कि वो मुझसे शादी तो करना चाहती है, लेकिन उसकी एक शर्त है कि वो शादी के बाद अपनी तालीम जारी रखना चाहती है। उसे पढ़ाई का बहुत शौक है, लेकिन हालात ने उसे मजबूर कर दिया है।
پاکیزہ کی بات سن کر میں خوشی سے دیوانہ ہو گیا اور میں نے اسے وعدہ کر لیا کہ میں شادی کے بعد اسے آگے تعلیم حاصل کرنے میں مدد کروں گا۔ وہ جہاں تک پڑھنا چاہتی تھی میں اس کا ساتھ دوں۔ شادی سے پہلے تو انسان اپنے محبوب کی ہر بات پر لبیک ہی کہتا ہے، اور میرا حال بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ میرے لیے اتنا ہی بہت تھا کہ اس کی زندگی میں کوئی اور موجود نہیں تھا۔ میں 28 سال کا ہونے والا تھا اور پاکیزہ صرف 16 سال کی تھی۔ ہم دونوں کے درمیان عمر کا ایک واضح فرق موجود تھا، لیکن محبت میں رنگ، نسل، عمر اور ذات یہ سب بے معنی ہو جاتی ہے۔ اس لیے میں نے پاکیزہ سے شادی کا ارادہ کر لیا۔ میں نے جب اپنی اماں کو پاکیزہ کے حوالے سے آگاہ کیا تو میری اماں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ نہ ہی وہ لوگ ہماری برادری کے ہیں اور نہ ہی پاکیزہ میں اور میرے میں کوئی جوڑ ہے۔ وہ تو بھی ایک معصوم سی چھوٹی لڑکی ہے، جبکہ شادی ایک بھاری ذمہ داری ہے۔ اماں کی بات میرے اوپر سے گزر گئی۔ محبت میرے سر پر جنون کی طرح سوار تھی۔ اماں کی کوئی بات مجھے کہاں سمجھ آتی۔ میں نے ضد باندھ لی اور گھر والوں سے بات کرنی بند کر دی، اور میری زبان پر بس صرف ایک ہی بات تھی کہ اگر پاکیزہ نہیں تو پھر کوئی نہیں۔ میری بڑی بہن اور بھابھی نے اماں کو سمجھایا کہ کسی نہ کسی سے تو نوید کی شادی کرنی ہے، اس کی عمر بھی ہو گئی ہے، بہتر یہی ہے کہ اس کی مرضی سے شادی کر دی جائے۔ کسی اور کی بیٹی کو لا کر اس کا مستقبل تباہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب نوید پاکیزہ سے محبت کرتا ہے تو سب کے سمجھانے پر اماں مان گئی اور میری اور پاکیزہ کی شادی سادگی سے ہو گئی۔ کیونکہ پاکیزہ کے حالات واقعی بہت خراب تھے، وہ دلہن بن کر میری زندگی میں کیا شامل ہوئی، میری راتیں چاندنی کی طرح چمکنے لگیں۔ اس کا خوبصورت وجود میری زندگی کو بہار بنا گیا۔ شادی کے ہفتے بعد ہی پاکیزہ نے مجھے میرا وعدہ یاد دلایا تو میں خاموش ہو گیا۔ وہ کالج میں ایڈمیشن لینا چاہتی تھی اور کالج کے ایڈمیشن شروع ہو گئے تھے۔ وقتی جذبات میں آ کر میں نے اسے وعدہ تو کر لیا تھا، لیکن مجھے معلوم تھا کہ اماں کبھی پاکیزہ کو آگے پڑھنے کی اجازت نہیں دیں گی۔ مجھے لگا تھا کہ پاکیزہ شادی کے بعد یہ بات بھول جائے گی، لیکن اس نے تو شادی کے اسی لیے کی تھی کہ میں اسے آگے تعلیم دلوا سکوں گا۔ اماں نے تو میری بڑی بہن کو بھی میٹرک سے زیادہ تعلیم حاصل کرنے نہیں دی تھی، تو اماں کو لگتا تھا کہ لڑکیاں تعلیم حاصل کرنے کے بعد خود سر ہو جاتی ہیں اور انہیں دوسروں کا لحاظ بھی نہیں رہتا۔ لیکن کیونکہ میں نے خود پاکیزہ سے وعدہ کیا تھا، اس لیے رات گئے میں اماں کی خدمت میں حاضر ہوا اور اماں کو بتایا کہ میں پاکیزہ کو آگے پڑھنے کے لیے کالج میں ایڈمیشن دلوا رہا ہوں۔ میری بات سن کر اماں غصے سے لال ہو گئی، کہنے لگی تجھے کیا بیوی سے نوکری کروانی ہے جو تم نے اس کی پڑھائی کے پیچھے پڑ گیا؟ ہماری برادری میں لڑکیوں کو زیادہ تعلیم نہیں دلوائی جاتی، 4 جماعتیں پڑھ لکھ کر کل کو یہی ہمارے سر پہ بیٹھ جائیں گی اور انہیں ہماری ہر بات اور ہر فیصلہ غلط نظر آئے گا۔ اماں کی دقیانوسی سوچ پر میں نے سر پکڑ لیا۔ کافی دیر تک اماں کو منانے کے باوجود بھی اماں کے فیصلے میں کوئی تبدیلی نہ آئی اور انہوں نے سختی سے کہہ دیا کہ پاکیزہ کو گھرداری کرنے دو، ہمیں اسے کلیکٹر نہیں بنوانا۔ میں اپنا منہ لے کر واپس کمرے میں لوٹ آیا جہاں پاکیزہ بے صبری سے میری منتظر تھی۔ اسے معلوم تھا کہ میں اماں سے بات کرنے گیا ہوں، لیکن میرا چہرہ دیکھتے ہی اسے ساری بات سمجھ آ گئی۔ مجھ سے کوئی بات کیے بنا ہی وہ منہ پھیر کر لیٹ گئی اور اس کی سسکیاں سارے کمرے میں گونجنے لگی۔ میں پاکیزہ کی آنکھوں میں ایک آنسو بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا اور جس قدر کرب سے وہ اس وقت رو رہی تھی یہ بات مجھ سے برداشت نہیں ہوئی۔ میں نے پاکیزہ کے کاندھے پر سر رکھا اور محبت سے سمجھایا کہ مجھے کچھ وقت دو، میں کسی نہ کسی طرح اماں کو منا ہی لوں گا۔ ساری رات وہ تکیے پر سر رکھے روتی رہی اور میں یہی سوچتا رہا کہ کس طرح اپنی ماں کو اس بات کے لیے راضی کروں۔ اگلی صبح ناشتے پر اماں نے سب کے سامنے سختی سے کہہ دیا کہ اس گھر میں لڑکیوں کی زیادہ تعلیم کو نہ ہی پہلے کبھی ٹھیک سمجھا گیا ہے اور نہ ہی آئندہ ایسی کوئی بات ہوگی۔ اماں نے دوسرے لفظوں میں یہ بات در حقیقت پاکیزہ کو سنائی تھی، لیکن اس بات نے میرا دل توڑ کر رکھ دیا تھا۔ پاکیزہ میرے نکاح میں تھی اور اس کے حوالے سے میں کوئی بھی فیصلہ کرنے کا اختیار رکھتا تھا، لیکن اماں تو ہم پر اپنی مرضی مسلط کر رہی تھی۔ میں دل دل میں سوچنے لگا کہ پتہ نہیں پاکیزہ میرے بارے میں کیا سوچے گی۔ میں کس طرح کا مرد ہوں جو اپنی بیوی کے مستقبل کا فیصلہ بھی خود نہیں کر سکتا۔ یہی سوچ کر میں نے 2 ٹوک لفظوں میں اماں سے کہہ دیا کہ جو آج تک ہوتا آیا ہے وہی صحیح ہو، ایسا ضروری نہیں۔ میں پاکیزہ کو آگے کالج میں ایڈمیشن دلوا رہا ہوں تاکہ وہ اپنی خوشی سے جب تک چاہے تعلیم حاصل کرے اور اپنا مستقبل خود بنا سکے۔ میرے اس انداز پر اماں کو لگا کہ پاکیزہ نے مجھے ان کے خلاف بھڑکایا ہے۔ وہ غصے میں دسترخوان سے کھڑی ہوئی کہنے لگی کہ اگر ایسی بات ہے تو اپنا گھر الگ کرو اور جو چاہے کرو، یہ میرا گھر ہے اور یہاں میری مرضی چلے گی۔ کل کی آئی اس لڑکی کے لیے میرے اصول نہیں بدل سکتے۔ اماں کا ہر فیصلہ حرف آخر کا درجہ رکھتا تھا اور میں یہ جان گیا تھا کہ اماں کسی صورت پاکیزہ کو آگے نہیں پڑھنے دیں گی، اس لیے میں نے اسے دن الگ ہونے کا فیصلہ کر لیا۔
میرے لیے ایک الگ کرائے کا گھر لینا اور گھر کے اخراجات پورے کرنا بہت ہی مشکل تھا۔ ساتھ ہی مجھے پاکیزہ کی تعلیم کا خرچہ بھی اٹھانا تھا، لیکن میں پاکیزہ کے سامنے خود کو ایک کمزور مرد ثابت نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے دو نوکریاں شروع کی اور علیحدہ گھر لے کر پاکیزہ کا ایڈمیشن بھی کروا دیا۔ ہر محبت کرنے والے شوہر کی طرح میں بھی اپنی بیوی کی ہر خواہش پوری کرنا چاہتا تھا اور اسی لیے میں نے سخت محنت شروع کر دی تھی۔ پاکیزہ کا کالج میں پہلا سال شروع ہو گیا تھا اور اس نے گھر کے ساتھ ساتھ تعلیم بھی شروع کر دی، لیکن اسے پڑھنے کے لیے ایک ٹیوشن کی ضرورت تھی۔ میں اس کے لیے کوئی سینٹر یا ٹیوشن تو افورڈ نہیں کر سکتا تھا، لیکن پہلے ہی میں بہت سے سارے اخراجات مشکل سے پورے کر رہا تھا، اس لیے میں نے اپنے دوست ابراہیم سے کہا کہ وہ کچھ وقت میرے گھر آ کر پاکیزہ کو پڑھا دے۔ ابراہیم میرا بہت پرانا دوست تھا اور میں اس پر آنکھ بند کر کے بھروسہ کرتا تھا۔ میری بات سن کر ابراہیم نے فوراً حامی بھر لی اور وہ اگلے ہی دن سے پاکیزہ کو پڑھانے کے لیے آنے لگا۔ میں جب بھی دفتر سے گھر لوٹتا تو پاکیزہ یا تو کتابوں میں مگن ہوتی یا پھر موبائل فون میں مصروف ہوتی اور میرے پوچھنے پر کہتی کہ ابراہیم سے پڑھائی کر رہی ہے۔ کبھی کبھی میں اس سے وقت اور توجہ کی خواہش کرتا تو وہ یہ صاف کہہ کر مجھے خود سے دور کر دیتی کہ ابھی اس کے امتحانات قریب ہیں اور وہ بہت اچھے امتحان دینا چاہتی ہے۔ وہ ساری رات جاگ کر پڑھائی کرتی رہتی۔ اس نے تو مجھے یہاں تک کہہ دیا کہ اس کی پڑھائی مکمل ہونے تک اسے بچے کی بھی کوئی خواہش نہیں، اور اس کی خاطر میں نے اپنی اس خواہش کو سینے میں ہی دبا لیا تھا کہ مجھے بچے بہت پسند تھے اور میں جلد سے جلد باپ بننا چاہتا تھا۔ کبھی کبھار جب میرے جذبات حد سے زیادہ بے قابو ہونے لگتے تو میں زبردستی اس کے ساتھ کچھ وقت گزارتا، لیکن اس پر بھی وہ ناراضگی کا اظہار کرتی۔ پتہ نہیں کیوں اسے ہمارے رشتے سے کہیں زیادہ اپنی پڑھائی میں دلچسپی تھی۔ آدھی رات تک وہ ابراہیم کے ساتھ فون پر مصروف رہتی اور ساتھ ساتھ اپنی کتابوں میں کچھ نہ کچھ لکھتی رہتی۔ بہت عرصے سے ہم نے میری اماں کے گھر کا چکر بھی نہیں لگایا تھا اور پاکیزہ کے پاس تو فرصت ہی نہیں تھی، اس لیے میں اکیلے ہی اپنی اماں سے ملنے چلا جاتا۔ اماں کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، مجھے دیکھ کر وہ خوش ہوئیں اور پاکیزہ کا پوچھنے لگیں۔ اب وہ پہلے کی طرح بہت زیادہ ناراض نہیں رہی تھیں، وقت نے ان کی ناراضگی کو بھی کم کر دیا تھا۔ میں نے انہیں بتایا کہ پاکیزہ کے ایگزامز ہونے والے ہیں اور وہ بہت مصروف ہے، ہر وقت پڑھائی میں لگی رہتی ہے۔ میری بات سن کر اماں کہنے لگیں، وہ سب تو ٹھیک ہے لیکن ایک غیر مرد اسے پڑھانے کے لیے تیری غیر موجودگی میں گھر آتا ہے، کم سے کم تجھے تو اس بات کا خیال ہونا چاہیے کہ گھر کی عزت کو پرائے مردوں کے ساتھ تنہا نہیں چھوڑتے۔ اماں کی بات مجھے کچھ عجیب سی محسوس ہوئی۔ میں نے اماں سے کہا، اماں ابراہیم کوئی غیر تو نہیں ہے، وہ میرا بہت پرانا دوست ہے اور آپ بھی اسے اچھی طرح جانتی ہیں۔ میری بات سن کر اماں نے مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھا اور کہنے لگیں، وہ تیرا دوست ہے، تیری بیوی کا کچھ نہیں لگتا، اور جہاں تک میری بات ہے وہ مجھے ماں کا درجہ دیتا ہے، لیکن تیری بیوی اس کے نزدیک کیا حیثیت رکھتی ہے یہ کس کو معلوم ہے۔ اماں کی باتوں نے مجھ پر سوچ کا ایک نیا در کھول دیا تھا اور میں سارا راستہ واپسی پر یہی سوچتا رہا کہ اماں ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہیں۔ جب سے ابراہیم نے پاکیزہ کو پڑھانا شروع کیا ہے ہمارے درمیان کس قدر دوریاں آ گئی ہیں۔ ابراہیم ہمیشہ پاکیزہ کو کسی نہ کسی ٹیسٹ میں الجھا کر رکھتا ہے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں پاکیزہ کے لیے کسی نئی فیمیل ٹیوٹر کا انتخاب کر لوں گا اور ابراہیم کو گھر آنے کے لیے منع کر دوں گا۔ انہی سوچوں میں گم میں گھر پہنچا تو پاکیزہ زور و شور سے رو رہی تھی اور اس طرح روتا دیکھ کر میری تو جان نکل گئی۔ میں پریشانی سے اس کے پاس بیٹھ گیا۔ میرے بار بار وجہ دریافت کرنے پر مشکل سے اس نے مجھے بتایا کہ وہ امید سے ہے اور ہم دونوں ماں باپ بننے والے ہیں۔ اس کی بات سن کر میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے، لیکن پاکیزہ کو اس خبر کی کوئی خوشی نہیں تھی، بلکہ وہ تو بہت زیادہ دکھی تھی کہ اس کی خراب طبیعت کی وجہ سے وہ پڑھائی پر دھیان نہیں دے پا رہی تھی۔ میں نے پاکیزہ سے کہا کہ اپنی صحت کو دیکھتے ہوئے جتنا ہو سکے اتنا پڑھ لینا، زیادہ جان جلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے اسے یہ بھی بتا دیا کہ میں ابراہیم کو ہٹا کر اس کے لیے کسی نئی ٹیوٹر کا انتظام کرنے والا ہوں۔ میری بات سن کر وہ غصے میں آ گئی اور کہنے لگی کہ ٹیوٹر بدلنے کی کیا ضرورت ہے، سر ابراہیم کے ساتھ میری بہت اچھی دوستی ہو گئی ہے، وہ مجھے بہت محنت سے پڑھاتے ہیں اور مجھے بھی ان کا پڑھایا ہوا اچھی طرح سمجھ آتا ہے۔ اس کا انداز اس قدر بدلا ہوا تھا کہ میں حیران رہ گیا۔ میں نے غصے میں اسے کہا کہ تمہیں تو پڑھائی کرنی ہے، پھر پڑھانے والا کوئی بھی ہو کیا فرق پڑتا ہے۔ میری بات سن کر اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑا برش شیشے پہ دے مارا اور کمرے سے نکل گئی۔ اس کے اس انداز پر مجھے شدید غصہ آ گیا تھا۔ میں اس کے پیچھے جانے کے بجائے کمرے میں ہی بیٹھا رہا۔ آج ہمیں اتنی بڑی خوشی ملی تھی اور آج ہی ہمارے درمیان جھگڑا ہو گیا تھا۔ کافی دیر بعد مجھے احساس ہوا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ایسے میں اس کے ٹینشن دینا غلط ہوگا۔ یہی سوچ کر میں اسے منانے کے لیے اس کے پیچھے باورچی خانے میں گیا، لیکن وہ تو فون پر کسی اور کے ساتھ مصروف تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ ابراہیم سے بات کر رہی ہے
اور اس سے میری شکایت لگا رہی ہے۔ یہ سن کر مجھے شدید غصہ آیا۔ میں اسے پڑھانے کے لیے دن رات ایک کر رہا تھا، دو نوکریاں کر رہا تھا، اور وہ ایک غیر مرد سے میری شکایت لگا رہی تھی جبکہ میں اس کا شوہر تھا۔ میرے دل میں پاکیزہ کے لیے پہلی دفعہ نفرت کے جذبات پیدا ہوئے تھے۔ کوئی بھی عورت کسی غیر مرد سے اپنے شوہر کی برائی کیسے کر سکتی تھی؟ اماں ٹھیک ہی کہہ رہی تھی، میں نے ابراہیم پر حد سے زیادہ بھروسہ کر لیا تھا۔ میں پاکیزہ کو منانے کے بجائے واپس کمرے میں چلا آیا اور ساری رات بھی اس سے کوئی بات نہ کی۔ مجھے لگا تھا شاید وہ خود ہی میرے ساتھ ٹھیک ہو جائے گی، لیکن وہ بھی ضد کی پکی تھی۔ صبح اٹھتے ہی کالج چلی گئی اور مجھے ناشتہ بھی نہ دیا۔ میرا دل بہت ہی خراب ہو رہا تھا۔ میں دفتر جانے کے بجائے ایسے ہی گھر سے نکل گیا اور یہاں وہاں سڑکوں پر گھومتا رہا۔ کچھ دیر اماں کے گھر گزارنے کے بعد مجھے خیال آیا کہ ابراہیم کے گھر آنے کا وقت ہو گیا ہے۔ میں نے سوچا کہ ابراہیم سے مل کر آمنے سامنے بات کروں گا اور اسے کہوں گا کہ اب میں مزید پاکیزہ کو اس سے پڑھوانا نہیں چاہتا۔ ویسے بھی حمل کے دنوں میں پاکیزہ کا ایک غیر مرد کے سامنے گھنٹوں بیٹھنا مجھے گوارا نہیں۔ میں اماں کے گھر سے اپنے گھر پہنچ گیا اور جیسے ہی اندر داخل ہوا تو کمرے سے پاکیزہ اور ابراہیم کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں کمرے میں داخل ہونے کے بجائے باہر رک گیا کیونکہ پاکیزہ زاروں قطار رو رہی تھی اور ابراہیم اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ پاکیزہ ابراہیم سے کہہ رہی تھی کہ وہ اس بچے کو دنیا میں لانا ہی نہیں چاہتی، اگر اس کا بس چلے تو وہ پہلی فرصت میں اس بچے کو ختم کروا دے۔ پاکیزہ کے لفظوں نے میرے قدموں تلے سے زمین نکال دی تھی۔ وہ ابراہیم سے کہہ رہی تھی کہ اگر ابراہیم اس کی زندگی میں نہ آیا ہوتا تو شاید وہ کبھی اپنے خوابوں کو حقیقت کے روپ میں ڈھلتا نہ دیکھ سکتی۔ میں نے دروازے کی اوٹ سے اندر جھانک کر دیکھا تو ابراہیم نے پاکیزہ کو اپنے گلے سے لگایا ہوا تھا اور خاموشی سے اس کا دکھ سن رہا تھا۔ ان دونوں کو اس طرح ایک ساتھ دیکھ کر میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ میں فوراً ہی کمرے میں داخل ہوا اور ابراہیم کو پاکیزہ سے دور کر کے پاکیزہ کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ مار دیا۔ تو یہ تھی وہ پڑھائی جس کے لیے تمہیں ساری رات ابراہیم کے ساتھ فون پر بات کرنی پڑتی تھی؟ میری محبت کا صحیح مذاق بنایا ہے تم دونوں نے مل کر۔ ابراہیم کچھ کہنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن مجھے اس سے کچھ بھی نہیں سننا تھا۔ مجھ سے کہیں زیادہ تو پاکیزہ کا تعلق ابراہیم کے ساتھ تھا۔ وہ دونوں میری غیر موجودگی میں روزانہ گھنٹوں ساتھ گزارتے تھے۔ نہ جانے کہ اس پل مجھے یقین ہو گیا تھا کہ پاکیزہ کے پیٹ میں میرا نہیں بلکہ ابراہیم کا بچہ ہے، اور یہی بات میرے لبوں پر آ گئی تھی۔ میری بات سن کر پاکیزہ کو صدمہ ہو گیا اور کہنے لگی، نوید یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ جانتے بھی ہیں آپ اپنی بیوی کے دامن پر بدکرداری کا داغ لگا رہے ہیں۔ میں اس قدر غصے میں تھا کہ مجھے خود سمجھ نہیں آیا کہ میں نے یہ کیا کہہ دیا ہے، اور میں خاموش ہو کر بیٹھ گیا۔ ابراہیم تو موقع کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے واپس چلا گیا، لیکن پاکیزہ کسی طور بھی خاموش ہونے کو تیار نہیں تھی۔ اس نے میرا گریبان پکڑا اور کہنے لگی کہ اگر ایسی بات ہے تو آپ میرا DNA ٹیسٹ کروائیں گے تاکہ یہ بات ثابت ہو جائے کہ بدکردار میں نہیں بلکہ گندگی آپ کے دماغ میں ہے۔ اس کے کہنے پر میں نے ٹیسٹ تو کروا لیا، لیکن میں خود بھی نہیں جانتا تھا کہ اس ٹیسٹ کا نتیجہ کیا آنا ہے۔ مجھے پاکیزہ سے بہت محبت تھی اور میں شدید غصے میں بہت کچھ غلط بول گیا تھا، لیکن جب ٹیسٹ کی رپورٹ آئی تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ اس ٹیسٹ کے مطابق بچہ میرا نہیں بلکہ ابراہیم کا تھا۔ رپورٹ جان کر پاکیزہ کے بھی ہوش اڑ گئے۔ وہ میرے قدموں میں گر گئی، کہنے لگی کہ وہ بدکردار نہیں ہے اور نہ ہی اس کا ابراہیم کے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ لیکن اب میرے پاس سننے اور کہنے کو کچھ باقی نہیں بچا تھا، کیونکہ رپورٹ در حقیقت بتا رہی تھی۔ مجھے ایسا لگا تھا جیسے میری زندگی ختم ہو گئی اور جینے کی کوئی وجہ باقی نہ بچی۔ میں اپنی بیوی کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے دن رات محنت کر رہا تھا، اور میری بیوی میری ناک کے نیچے ایسا کھیل کھیل رہی تھی۔ میں ہاسپٹل سے نکل کر سیدھا ابراہیم کے گھر پہنچ گیا، کیونکہ اب سوال مجھے اس سے کرنا تھا جو میرا جگری دوست تھا۔ اس نے میری پیٹھ پر خنجر کیسے کھونک دیا؟ ابراہیم کے گھر کا دروازہ اس کی ماں نے کھولا اور میرا اس کے گھر بہت آنا جانا تھا، اس لیے میں سیدھا اس کے کمرے میں گیا اور وہاں پہنچ کر مجھ پر ایک ایسی بھیانک حقیقت کھلی کہ میں دنگ رہ گیا۔ ابراہیم کمرے میں پہلے سے ہی اپنے دوست کے ساتھ موجود تھا اور اسے بتا رہا تھا کہ اس نے ایک روز پاکیزہ کو جوس میں نشے کی دوا پلا کر اس کے ساتھ اپنی ہوس پوری کی تھی، اور اسے ڈر ہے کہ کہیں DNA ٹیسٹ میں وہ بچہ اس کا ثابت نہ ہو جائے۔ اس کا دوست اسی تسلی دے رہا تھا کہ فکر نہ کرو، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ ایک دفعہ کے تعلق میں وہ حاملہ کیسے ہو سکتی ہے، جبکہ اپنے شوہر سے تو وہ کئی دفعہ تعلق قائم کرتی ہوگی۔ میرے سر پر آسمان گر پڑا تھا۔ میری ماں کی بات سچ ثابت ہوئی تھی۔ میں نے غیر مرد کو بھروسہ کر کے اپنے گھر آنے کی اجازت دی تھی، اور یہی بات میرے لیے سزا بن گئی تھی۔ پاکیزہ بدکردار نہیں تھی، بس اسے پڑھائی کا جنون کی حد تک شوق تھا، اور میں اسے قصوروار سمجھ بیٹھا تھا۔ ابراہیم کی نظر مجھ پر پڑ گئی تھی۔ وہ اپنی غلطی کی معافی مانگنے لگا، لیکن میرے پاس اسے معاف کرنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ میں نے اس کی ماں کو سارا سچ بتایا اور سزا اور جزا کا فیصلہ ان کے ہاتھ چھوڑ کر پاکیزہ کے پاس لوٹ آیا۔
مجھے ہمارے رشتے کو بچانا تھا کیونکہ میں آج بھی پاکیزہ سے بہت محبت کرتا تھا۔ کبھی کسی غیر مرد پر اتنا بھروسہ نہیں کرنا چاہیے کہ اپنے گھر کی عزت کو اس کے ساتھ تنہائی میں محفوظ تصور کریں۔ نامحرم دودھ کا دھلا ہی کیوں نہ ہو، وہ نامحرم ہی ہوتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو کہانی اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کیجیے، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ اس کو شیئر کیجیے، اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل سنو ذرا کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجیے، اور ساتھ ہی لگے اس بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری آئندہ آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن پر وقت مل سکے۔ اگلی کہانی تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ خدائے پیمان۔